हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आफरीन शेख, आप देख रहे हैं आफरीन रिएक्शन चैनल। ये वीडियो आज हमने टूवर्ड्स इंटिनिटी से लिया है। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि यहूदी लड़की ने इस्लाम कैसे कबूल किया, उनका सफ़र क्या था। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि ये ज़्यादा बेहतर होता कि तुम मुसलमान के बजाय एक तवाइफ बन जाती। मुझे एक कॉल मौसूल हुई और बताया गया कि मुझे एक एजेंसी ने साइन कर लिया है और मेरे एजेंट ने मुझे कॉल किया। वो फ़ोन पर ही मुझ पर चीखने लगा, तुम अपने करियर पर क्यों लात मार रही हो, ये तुम क्या कर रही हो। ये पूरी दुनिया का टूर था, होटल का खर्चा, फ्लाइट्स का खर्चा सब कंपनी की तरफ से था। ये एक ख्वाब था। आपका यहूदी होना सिर्फ इसी तरह मुमकिन है कि आपकी माँ यहूदी हो, और ना ही मैंने कभी किसी को बताया कि हम यहूदी हैं। मुझे इससे काफ़ी शर्मिंदगी महसूस होती थी, मालूम नहीं क्यों। तो क्या आप हमें इस्लाम से पहले स्टेज लाइफ और बतौर प्रेजेंटर अपने करियर के बारे में बता सकती हैं? मैं म्यूज़िक इंडस्ट्री में थी और जल्द ही बहुत सी सेलिब्रिटी से मेरी जान पहचान हो गई थी। कैमरे के सामने हंसते मुस्कुराते इनमें से ज़्यादातर चेहरे बहुत ही दुखी, परेशान और कंफ्यूज लगते थे, क्योंकि कैमरे के सामने तो ये लोग अपनी बनावटी शख्सियत दिखाते हैं। ऐ खुदा प्लीज़, अगर इस्लाम सच्चा है तो मुझे हिदायत दे दे। और मैंने खुद से कहा कि मैं अब मज़ीद देर नहीं करूँगी, मैं कल भी मर सकती हूँ, मुझे मुसलमान होना होगा। अगर आपके पास सिर्फ एक दुआ हो जिसके बारे में यकीन हो कि ज़रूर कबूल होगी, तो वो कौन सी होगी? मेरे वालिदैन दोनों बहुत ज़्यादा बीमार हैं, मैं बस उनकी हिदायत की दुआ कर रही हूँ। मगर नहीं, मेरा ख़ानदान यहूदी है। मेरे वालिद ने अपनी मौत से चंद दिन पहले शहादत पढ़ी। अल्लाह उनकी रूह पर रहम फरमाए, आमीन। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर खलीला लिस्टर, हमारी दावत कबूल करने का बहुत शुक्रिया। हमें आपको अपने साथ टूवर्ड्स इटर्निटी में देखकर बहुत खुशी हो रही है। मेरा पहला सवाल ये है कि खलीला लिस्टर कौन है? क्या आप अपना मुख्तसर तारुफ करवा सकती हैं? वालेकुम अस्सलाम। मैं नॉर्थ वेस्ट लंदन में पैदा हुई और मेरी परवरिश एक ऐसी फैमिली में हुई जिसका ताल्लुक परफॉर्मिंग की दुनिया से था। मेरी ग्रेट आंट ने यूके में बहुत सी थिएटर कंपनियां शुरू की जिनकी वो ऑनर थी। मेरे कज़न को सोनी ने साइन किया था। तो ये थी हमारी ज़िंदगी और मेरे इर्द गिर्द के लोग। तो मैं बहुत ही छोटी उम्र में स्टेज स्कूल चली गई थी। मैं शुरू से ही परफॉर्मिंग थी। फिर जब टीन एज में आई तो मैं सरकश सी हो गई। मुझे लगता था कि मैं तो किसी और ही दुनिया की हूँ और शायद मैं अपना आप जानने की कोशिश में थी। फिर मैंने घर छोड़ दिया। 14 साल की उम्र में मैंने स्कूल भी छोड़ दिया और मुख्तलिफ किस्म के लोगों से दोस्ताना ताल्लुकात हुए। मगर जाहिर है ये कोई सीधा साधा सा सफ़र नहीं था। यहाँ पहुँचने तक मुझे लंबा अरसा लगा। अकीदे के लिहाज से आपकी ज़िंदगी कैसी थी? आपका किस पर ईमान था? मेरी फैमिली यहूदी थी। हम बिल्कुल भी मजहबी नहीं थे और मुझे मज़हब की तो कोई समझ ही नहीं थी। मेरे माँ बाप दोनों ही एग्नोस्टिक थे और वो मज़हब को नहीं मानते थे। घर में सूअर खाते हुए बड़े हुए हम, जो कि बिल्कुल ही यहूदियत के ख़िलाफ़ है। हम क्रिसमस मनाते थे और हम हकीकत में यहूदी मज़हब का कोई भी त्यौहार नहीं मनाते थे। लिहाजा मैंने ख़ुद को कभी भी यहूदी महसूस ही नहीं किया और ना ही मैंने कभी किसी को बताया कि हम यहूदी हैं। मुझे इससे काफ़ी शर्मिंदगी महसूस होती थी, मालूम नहीं क्यों। अगरचे मैं अब इस पर गौर करती हूँ, मगर एक लंबा अरसा मुझे अपने उस विरसे पर कोई फ़ख्र नहीं था। मेरा यहूदी मज़हब पर यकीनन कोई ईमान नहीं था और मैंने ईसाईयत पर भी गौर किया, मगर मैं उसे भी बिल्कुल नहीं समझ सकी। मैं समझ ही नहीं सकी कि 3 खुदा एक कैसे हो सकते हैं। मेरा वाकई एक खुदा पर ईमान था और मैं उसे पुकारती भी थी। हाँ, शायद मुझे याद है जब हालात बहुत ख़राब थे, जब मेरी एक दोस्त ने खुदकुशी कर ली थी और मेरी ज़िंदगी में और भी बहुत सी बड़ी मुश्किलात थी, तो मैं हमेशा खुदा को पुकारती थी, मगर मुझे आइडिया नहीं था कि मैं किसे पुकार रही हूँ। तो क्या आप हमें इस्लाम से पहले स्टेज लाइफ और बतौर प्रेजेंटर अपने करियर के बारे में बता सकती हैं? मैं म्यूज़िक इंडस्ट्री में थी और इस फील्ड में काम करते रहने से जल्दी बहुत सी सेलिब्रिटीज से मेरी जान पहचान हो गई और इस तरह फिर मैं BBC 1 एक्स्ट्रा, कैश FM तक जा पहुंची। मैं रेडियो शोज़ में काफ़ी बड़ी प्रेजेंटर थी और बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ को होस्ट करती थी। मैं हज़ारों ऑडियंस के सामने स्टेजेस पर जाती थी और यही मेरी कमाई का जरिया था। ये कमाई बहुत कम उम्री से ही शुरू हो गई थी। बज़ाहिर ये बड़ी पुरकशिश सी ज़िंदगी थी, मगर हकीकत में हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती और मैंने जल्द ही इसे छोड़ दिया। तो आपने बताया कि आपने सेलिब्रिटीज़ के साथ काफ़ी वक्त गुजारा। हमें उनकी ज़िंदगी बाहर से बड़ी पुरकशिश और गलिमर से भरपूर लगती है। क्या हकीकत में भी उनकी ज़िंदगी ऐसी ही होती है? और क्या इस हवाले से आपके सामने कोई दिलचस्प वाक़यात आए? मेरे ख़्याल में यही वो दिलचस्प चीज़ है जो मेरी पूरी ज़िंदगी बदलने का ज़रिया बनी, क्योंकि मैं परफॉर्मिंग की दुनिया में थी और उन लोगों को मुसलसल करीब से देखा जिन्हें आप स्क्रीन पर देखते हैं। याद रहे कि उस वक्त हमारे पास इंस्टाग्राम नहीं था, बल्कि वो पेपराट्सी या
ٹی وی پر انٹرویوز کا زمانہ تھا، مگر انہیں اور ان کی زندگی کو دیکھ کر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ڈریم لائف گزار رہے ہیں، ان کے پاس کاریں ہیں، دولت ہے، یہ کامیاب لوگ ہیں اور ان کے پاس تو بس دنیا کی ہر نعمت ہی موجود ہے۔ آپ کے خیال میں ساری دنیا ان کی مٹھی میں ہوتی ہے۔ مگر میں نے پارٹیز کے بعد ہمیشہ دیکھا کہ کیمرے کے سامنے ہنستے مسکراتے ان میں سے زیادہ تر چہرے بہت ہی دکھی، پریشان اور کنفیوزڈ لگتے تھے۔ میں جب ان سے پوچھتی کہ آپ خوش کیوں نہیں ہیں، آپ تو سب کچھ پا چکے ہیں، تو وہ جواب دیتے کہ مجھے نہیں لگتا کہ میں پا چکا ہوں اور شاید میں ابھی بھی دوسروں سے پیچھے ہوں۔ ان میں سے کوئی نہیں سمجھتا کہ وہ زندگی میں کامیاب ہے، بس انہیں لگتا ہے کہ وہ کامیابی سے قریب ہیں اور وہ اسے بس ایک بیرونی زاویے سے دیکھتے ہیں۔ اور تب میں یہ سوچتی کہ اگرچہ میں کافی کم عمر تھی، مگر میں ہمیشہ یہ سوچا کرتی تھی کہ یقیناً اس سے آگے بھی کوئی زندگی ہوگی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ جنہیں ہم اپنا آئیڈیل بناتے ہیں، یہ لوگ جن کی ایک جھلک کے ہم منتظر رہتے ہیں، وہ اب بھی خوشی محسوس نہیں کر رہے۔ اور شاید مجھے جلد ہی اس کا یہ جواب بھی مل گیا کہ کیمرے کے سامنے کے لوگ بس اپنی بناوٹی شخصیت دکھاتے ہیں، وہ ڈھونگ کرتے ہیں، وہ اپنے کردار ایسے پیش کرتے ہیں جیسے کہ لوگ انہیں دیکھنا چاہتے ہیں، لہٰذا اندر سے وہ خود کو مکمل محسوس نہیں کرتے۔ مجھے ایک پارٹی کے بعد کا واقعہ یاد ہے، میں نام نہیں بتاؤں گی اگرچہ مجھے معلوم ہے، مگر اتنی بڑی ہپ ہاپ انڈسٹریز میں وہ بہت بڑی سیلیبریٹیز تھے جو کسی سڑک سے گزر جائیں تو لوگ خوشی سے چیخنے لگتے ہیں، ان کے ساتھ تصویریں بنواتے ہیں۔ مجھے یاد ہے ایک مرتبہ چہل قدمی کے دوران وہ ایک جگہ بیٹھ گئے اور وہ بالکل ٹوٹ چکے تھے۔ وہ ایک میل سیلیبریٹی تھے اور انہیں دیکھ کر لگتا تھا جیسے وہ زندگی سے ہار مان چکے ہیں۔ شاید میری عمر اس وقت 16 سال تھی اور مجھے یاد ہے کہ وہ چیخ کر مجھے بتا رہے تھے کہ شیطان نے انہیں گھیر رکھا تھا اور وہ واحد شخص جس نے شیطان کو بھگایا وہ میں تھی۔ مطلب میری بیٹی بھی تم سے زیادہ بڑی ہے، یعنی میں اس وقت ایک بچی ہی تھی اور یہ ایک بڑی عمر کا شخص جسے دیکھ کر ہم اس کی شخصیت میں کھو جاتے ہیں، وہ یہاں بیٹھا چیخ رہا ہے اور اپنا ذہنی توازن کھو رہا ہے۔ اور میں نے اس لمحے سوچا تھا مجھے یہ زندگی نہیں چاہیے، میں نے اسے فرار کا راستہ بنا رکھا ہے۔ اور تب مجھ پر پوری طرح ظاہر ہو گیا کہ ہاں ان کے پاس ٹیلنٹ ہے اور یہ کامیابیاں سمیٹ چکے ہیں، مگر پھر بھی یہ اندر سے دکھی ہیں، جس کا ان کے پاس بھی کوئی حل نہیں ہے۔ ان کا اندر اب بھی خالی ہے جسے ساری دنیا کی دولت بھی بھر نہیں سکتی۔ شاید یہی میری زندگی کا بہت ہی اہم لمحہ تھا اور اس کے فوراً بعد میں نے اپنی حقیقت تلاش کرنے کا سفر شروع کیا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کی جاب کیا تھی؟ آپ کی عمر صرف 16 سال تھی، مگر آپ ان سیلیبریٹیز سے کافی قریب تھی۔ آپ کا پروفیشن کیا تھا؟ میں بول چال میں بڑی ماہر تھی، لہٰذا مجھے اسٹیج پر ان کی میزبانی کے لیے چنا گیا تھا اور میرا انداز یہ ہوتا تھا کہ اور اب ہمارے سامنے آئیں گے، اور میں ان کی بایوگرافی بتاتی اور اسی طرح کی باتیں کرتی تھی۔ میں پس منظر میں رہ کر ایونٹ مینجمنٹ میں بھی شامل ہوتی تھی، ایک پی اے کے طور پر نہیں بلکہ ایونٹس کو اچھا بنانے کے لیے، اور یہی میرا کام تھا۔ میں چھوٹی تھی مگر مجھے فوراً ہی کام پر رکھ لیا گیا تھا، شاید اسٹیجز میں میری فیملی بیک گراؤنڈ اور میرے جوش کو دیکھتے ہوئے۔ اور میں شاعری بھی کرتی تھی جو میں کبھی کبھی پرفارم بھی کرتی تھی، تو پرفارمنگ کی دنیا میں بہت سی مختلف چیزیں کر رہی تھی اور میں آگے بڑھ رہی تھی اور میرے بس اونچے اونچے خواب تھے اور میں ترقی کے سفر میں بلندی کو چھونا چاہتی تھی۔ کس چیز سے آپ کو اپنے عقیدے پر اعتراض پیدا ہوا؟ آپ نے کہا کہ آپ پر اس سیلیبریٹی کا اثر ہوا تھا، اور کیا کوئی واقعہ یا پھر کوئی سوچ اس کی وجہ بنی؟ ایسا کب ہوا تھا؟ جب میں صرف 13 سال کی تھی تو میرے دادا کا انتقال ہوا۔ ہم میں بہت اپنائیت تھی اور میرے خیال میں اس دوسرے واقعے سے پہلے ان کی وفات کا یہ پہلا اثر انگیز واقعہ تھا۔ یہ بڑا ہی دردناک لمحہ تھا، کیونکہ جب آپ کا آخرت پر ایمان نہ ہو اور کوئی مر جائے تو جیسے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ مجھے لگتا تھا جیسے میرے سر پر ایک بڑا سا کالا گڑھا ہو اور مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں چلے گئے ہیں، کیا وہ مجھے سن سکتے ہیں، اور بس ایسے بہت سے خیالات تھے۔ اور میں سوچتی تھی کیا وہ یہاں بس مر کر ختم ہو جانے کے لیے آئے تھے۔ اور میرے خیال میں یہی وہ پہلا موقع تھا جب میں نے تقریباً 13 سال کی اس عمر میں گہرائی سے سوچا کہ یقیناً میری حیثیت اس سے بڑھ کر ہوگی۔ مگر ان دنوں میں سرکش طبیعت کی مالک تھی، گھر چھوڑ کر یہاں وہاں بھٹک رہی تھی اور اپنا ڈریم کریئر بنا رہی تھی۔ پھر جب میں بڑی بڑی سیلیبریٹیز کے ساتھ تھی تو دوبارہ اس پر سوچا اور ایک بار پھر اس بات نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور مجھے یہ احساس ہوا کہ ان چیزوں سے خوشی نہیں ملتی، ضرور کسی نہ کسی چیز کی کمی ہے۔ پھر میں نے عقیدے پر سنجیدگی سے غور شروع کیا۔ میرا دل کسی بھی عقیدے کے بالکل خلاف تھا، مگر پھر بھی میں نے بہت سے مذاہب کو پرکھا، مگر اسلام پر کبھی غور نہیں کیا کیونکہ یہ مجھے بہت ہی اجنبی سا لگتا تھا۔
اسلام کے بارے میں آپ نے پہلی مرتبہ کب سنا؟ اسلام سے آپ کا پہلا تعارف کب ہوا؟ اس وقت میری ایک بہترین دوست تھی ساؤتھ ویسٹ لندن میں، جس کے ساتھ میں رہ رہی تھی. ہمارا تعلق بہت مرتبہ تقریباً ایک ہی فیلڈ سے رہا تھا. ہم نے ساتھ کام کیا اور وہ مسلمان ہو گئی تھی، اور مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ کیسے مسلمان ہوئی. بس مجھے اس کی کہانی نہیں معلوم کہ کس بات نے اسے اسلام پر آمادہ کیا تھا، مگر وہ مسلمان ہو گئی تھی اور اس نے مجھے بتایا بھی نہیں تھا کہ وہ اسلام پر غور کر رہی تھی. ایک دن کہنے لگی کہ میں مسلمان ہو گئی ہوں، تو مجھے بڑا دھچکا لگا. اس کی بات پر مجھے یقین ہی نہیں آیا، اور میں نے سوچا تم اپنی زندگی ضائع کرنے لگی ہو. ایمانداری کی بات ہے، میں نے یہی سوچا تھا، کیونکہ ہم دونوں کا تعلق پرفارمنگ آرٹ سے تھا، اور میں نے واقعی یہ سوچا کہ وہ اپنی زندگی ضائع کر رہی ہے، اس کا تو کریئر ہی ختم ہو جائے گا اور وہ اب تو کچھ بھی کر ہی نہیں پائے گی. مگر پھر میں نے دیکھا کہ وہ کتنی بدل گئی ہے. تو کیا یہی وہ چیز تھی جس سے آپ نے اسلام پر غور کرنا شروع کیا؟ کس بات نے آپ کو یہ سمجھ اور یقین عطا کیا کہ شاید یہ مذہب میرے لیے صحیح ہو سکتا ہے؟ جب میں نے اپنی حقیقت کو تلاش کرنا شروع کیا تو سب سے پہلے میں نے یہودیت پر غور کیا، اور فطری طور پر مجھے اسی پر غور کرنا چاہیے تھا کیونکہ اس کا تعلق میرے خاندان سے تھا، اور میں شروع میں تو اسے بالکل سمجھ ہی نہیں سکی. اگر آپ پیدائشی یہودی نہیں ہیں تو پھر آپ اس مذہب میں کبھی آ ہی نہیں سکتے. اور بائی دی وے، جو لوگ خود کو حقیقی یہودی کہتے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا یہودی ہونا صرف اس طرح ممکن ہے کہ آپ کی ماں یہودی ہو. تو یہ وراثتی مذہب ہے، رائٹ؟ اور ان کا پکا عقیدہ ہے کہ کوئی بھی غیر یہودی یہودی نہیں بن سکتا، کوئی غیر یہودی یہودی مذہب قبول نہیں کر سکتا. تو تب میں نے سوچا کہ اتنے بہت سے خوبصورت کلچرز اور انسانوں کی نسلیں اور دنیا میں ان دولت مند اور خوبصورت لوگوں کو صرف جہنم میں جانے کے لیے کیوں بنایا گیا ہے؟ یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ سکی، میں اسے سمجھنا بھی نہیں چاہتی تھی. لہٰذا میں نے دوبارہ عیسائیت پر غور شروع کیا. میرا دل ہمیشہ سے خدا کا تصور مانتا تھا، اگرچہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ خدا کون ہے. میں نہیں سمجھ سکی کہ تین ایک ایسے ہو سکتے ہیں. وہ مر گئے مگر پھر بھی زندہ ہیں. میرا دماغ یہ نہیں سمجھ سکا. آخرکار جب وہ مسلمان ہوئی تو اس نے مجھے سمجھانا شروع کیا. وہ بنیادی چیز جس نے مجھے متاثر کیا وہ یہ تھی کہ کوئی بھی شخص مسلمان ہو سکتا ہے، چاہے اس کا تعلق پھر کہیں سے بھی ہو، چاہے اس نے کتنے ہی گناہ کیوں نہ کر رکھے ہوں. اور مجھے یقین ہو گیا کہ یہی وہ مذہب ہے جو آپ کو جج نہیں کرتا. جو بھی ایک خدا کو مانتا ہے اور تمام پیغمبروں اور رسولوں پر ایمان رکھتا ہے تو یہ اس کو اپنے دامن میں جگہ دے دیتا ہے. میں نے بس سوچا کہ یہی سچا مذہب ہو سکتا ہے اور اسے ہی سچا ہونا چاہیے. بھلا خدا ہمیں جہنم کی آگ میں جلانے کے لیے کیوں پیدا کرے گا؟ وہ کون سی چیز تھی جس نے آپ کو مسلمان ہونے کے لیے آخری قدم اٹھانے پر آمادہ کیا؟ میں نے خدا کو پکارنا جاری رکھا، یہاں تک کہ میں اپنی دوست کے ساتھ فجر کے لیے بھی اٹھتی تھی کیونکہ میں اسی کے ساتھ رہ رہی تھی، اور وہ مسلمان ہو کر فجر کی نماز پڑھتی تھی، وہ وضو کرتی تھی اور میں اس کے پیچھے بس بیٹھ جاتی تھی، اپنے ہاتھ اوپر اٹھاتی اور میں بس یوں کہتی تھی کہ اے خدا پلیز اگر اسلام سچا ہے تو مجھے ہدایت دے دیں. اور میں اس سے کوئی آسمانی اشارہ مانگتی تھی، مجھے بس کوئی اشارہ چاہیے تھا. اللہ جانتا ہے کہ کس شخص کو کس انداز سے ہدایت دینی ہے. اور پھر مجھے خواب آیا اور اس خواب نے مجھے اندر سے ہلا کر رکھ دیا. خواب یہ تھا کہ کسی جگہ مسلمان ہونا غیر قانونی تھا اور میں مسلمان ہو گئی تھی، اور میں اور دوسرے کافی لوگ جیل میں تھے کیونکہ ہم مسلمان ہو گئے تھے اور ایسا کرنا مکمل جرم تھا. لہٰذا ہم لاک اپ میں تھے اور جیل بڑی بڑی بندوقوں والے گارڈ سے بس بھری ہوئی تھی. وہ بہت ہی خوفناک اور بہت اندھیرے والی اور خستہ حال جگہ تھی. وہاں ہر طرف چوہے تھے، اور اگر خوش قسمتی سے کسی کو باہر نکالا بھی جاتا تو وہاں اس کے چہل قدمی کرنے، دوڑنے یا ورزش وغیرہ کرنے کے لیے ایک بڑا سا بس صحن تھا، اور صحن کی دوسری جانب ایک جنگلہ تھا، اور جنگلے کے پیچھے بہت سے مسلمان تھے اور وہ وہاں محفوظ تھے. گارڈز انہیں چھو نہیں سکتے تھے، وہ محفوظ تھے. ان کے پاس بینرز تھے جن پر لکھا ہوا تھا کہ وہ مسلمانوں کو چھڑوانے کے لیے احتجاج کر رہے ہیں اور وہ محفوظ جگہ پر ہیں، اور وہ چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے کہ لا الہ الا اللہ. پھر کچھ لوگ فرار ہو کر وہاں پہنچنے میں کامیاب بھی ہو گئے، اور جو وہاں پہنچ جاتا تو وہ آزاد ہو جاتا. تو میں سب کو چھڑوانے کے لیے بس منصوبے بنانے لگی، اور صرف خود کو ہی نہیں بلکہ سب کو. لہٰذا میں نے سب کو کہا کہ ہمیں نکلنا ہے اور خود کو بدلنا ہوگا، ظاہر کرنا ہوگا کہ جیسے ایسے ہم مسلمان نہیں ہیں. اور مجھے یاد نہیں ہم نے کیا پہن رکھا تھا، مگر مجھے باہر نکل کر صحن میں آنا یاد ہے، اور گارڈ سمجھ رہے تھے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں مگر سوچ رہے تھے کہ کچھ تو گڑبڑ ہے، یہ کون لوگ ہیں، اور وہ اپنی بندوقوں کے ساتھ ہمارا پیچھا بھی شروع کرتے تھے. اور میں بس یہ کہتی ہوں کہ کوئی بھی بات نہ کرے، انہیں پتہ نہیں چل سکتا کہ ہم مسلمان ہیں. اور اچانک ہی میرے برابر میں کوئی شخص کہتا ہے الحمدللہ، اور گارڈ سمجھ جاتا ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں، اور وہ میری طرف بندوق تان لیتا ہے. اور وہ ایک بہت بڑی بندوق تھی جسے وہ میری طرف کر کے فائر کر دیتا ہے، اور مجھے بالکل ٹھیک ٹھیک یاد ہے کہ میں اسے اپنے ذہن کے پردے پر بہت واضح دیکھ سکتی ہوں کہ گولیاں سلو موشن میں بندوق سے نکلنا شروع ہوتی ہیں، اور اس وقت مجھے احساس ہوتا ہے کہ اللہ ہی مجھے بچا سکتا ہے. میں ایک انسان سے کیوں ڈر رہی ہوں جبکہ اللہ موجود ہے، خدا موجود ہے. ہر کام کرنے کی طاقت
طاقت کس کے پاس ہے؟ تو میں اپنا خوف دور کرتی ہوں اور خدا پر بھروسہ کرتے ہوئے کہنے لگتی ہوں اللہ اکبر، اور میرے ارد گرد ہر شخص چیخنے لگتا ہے اللہ اکبر، اور گولی پلٹ جاتی ہے اور وہ گارڈ کی طرف چلی جاتی ہے۔ اور خواب کا وہ حصہ جس نے سب سے زیادہ مجھے متاثر کیا وہ یہ تھا کہ میں سانس لیتی ہوں اور ایک ہلکی سہانی تازہ سی ہوا آتی ہے اور وہ ہم سب کو، سارے مسلمانوں کو اٹھا لیتی ہے اور پھر ہمیں اوپر اٹھا کر جنگلے کے دوسرے جانے پہنچا دیتی ہے۔ اور جب میں جاگی اور میں نے اپنی دوست کو یہ خواب سنایا تو وہ رونے لگی۔ میں نے اس سے کہا کہ کیا ہوا ہے؟ یہ ذہن میں رکھیں کہ میں نے کبھی قرآن نہیں پڑھا تھا، میں نے کوئی بھی چیز نہیں پڑھی تھی، میں کوئی بھی حدیث نہیں جانتی تھی، میرے پاس کوئی زیادہ علم نہیں تھا، مجھے بس اتنا پتا تھا کہ مجھے اسلام سے پیار ہے۔ تو اس نے مجھ سے کہا کہ قیامت میں ایک ہوا چلے گی جو مسلمانوں کی روحوں کو بچا لے گی اور انہیں اوپر اٹھا لے گی۔ تو بس میں سمجھ گئی کہ یہی سچا مذہب ہے۔ میں اس خواب کی گہرائی کو پوری طرح سمجھ گئی اور میں نے خود سے کہا کہ میں اب مزید دیر نہیں کروں گی، میں کل بھی مر سکتی ہوں، مجھے مسلمان ہونا ہوگا۔ اور میرے خیال میں ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ آپ نے کلمہ کیسے پڑھا؟ کیا آپ مسجد گئی تھیں اور یہ کیسے ہوا؟ آپ نے کیسا محسوس کیا؟ یہ بہن کا سفر تو بہت لاجواب تھا۔ آپ نے ایک چیز نوٹس کیا، ان کو اتنی بڑی اپارچونیٹی ملی پھر بھی انہوں نے اسے نہیں لیا، کیونکہ وہ اسلام قبول کر چکی تھی۔ ان کو پتہ تھا کہ مسلمان کے فرائض کیا ہے، اسلام کے فرائض کیا ہے، ایک عورت کے فرائض کیا ہے۔ آپ ٹوورڈز انٹینٹی کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے۔ آپ کو یہ پوری ویڈیو کا لنک چاہیے تو میں نے اپنے ڈسکرپشن باکس میں ڈال دیا ہے۔ اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز اسے لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، کمنٹس کیجئے۔ تھینک یو۔